खुदा यीशु नासरी, तेरा शुक्र हो आज के दिन के लिए जो तूने प्यारे खुदावन हमें बख्श दिया कि हम तेरी जी उठने के दिन की तज़ीम करते हुए तेरे फाटकों में दाखिल हुए। और प्यारे खुदावन आज जो तू हम कलाम हमारे साथ होने वाला है, प्यारे खुदावन इसके वसीला से मुझे और कलीसिया को अपने लहू में डीप कर और प्यारे खुदावन सुनने वाले कान, समझने वाला ज़हन कबूल करने के लिए गोश्तीन दिल अता कर। जैसे आसमान पर तेरी मर्जी पूरी हुई, इसी तरह ज़मीन पर भी प्यारे खुदावन आज तेरी मर्जी पूरी हो। प्यारे यीशु नासरी ये सब कुछ तेरे जलाली और बाबरकत यीशु नाम से मांगता पा लेता हूँ, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आपने तमाम हवाला जात जो आपने आपके सामने पढ़े गए हैं उनको ज़रूर गौर से सुना होगा। मैं आपके सामने एक बार फिर जो बेटी डीकनेस ने हवाला पढ़ा है, मैं उसको फिर आपके सामने पढ़ता हूँ। इसमें यूं रकम किया गया है, पतरस रसूल का दूसरा आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत मैं आपके सामने फिर से पढ़ता हूँ, गौर से सुने। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में बेचकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। मेरे अज़ीज़ों, हमने हवाला सुना पढ़ा, उसमें एक लफ्ज़ है गुनाह। आज हम गुनाह के बारे में सीखेंगे कि गुनाह जिसका इंग्लिश में जो तर्जुमा किया गया है, व्हाट इज द सिन, कि गुनाह क्या है। हम आज इस पर चंद मिनट के लिए गौर और फौज करेंगे। गुनाह जो उर्दू का लफ्ज़ है, इसके मानी है कसूर, जुर्म, पाप, बगावत और गुनाह, ये इसके मीनिंग्स हैं। लेकिन हम जो लफ्ज़ गुनाह है, ये जो खुदा ने अपने बंदा पतरस रसूल की मार्फत मुझे और आप तक कलाम पहुंचाया है कि गुनाह करने वाले फरिश्तों को भी खुदा ने नहीं छोड़ा, उनको खुदा ने तारीक गारों में हिरासत में अदालत के दिन तक रखा है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम यूहन्ना रसूल का पहला खत उसकी तीसरा बाब और उसकी 8वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ भी इन्हीं बातों का हमें जिक्र मिलता है कि खुदा ने जो गुनाह से इतनी खुदा को नफरत है, क्यों खुदा ने आज तक गुनाहगारों को, जो मैंने उस दिन आपको शायद बताया था कि कड़वे दानों में भी थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था, तो इसी तरह वो आज तक जो गुनाह की सरिस्त हमारे अंदर फैली हुई है, वो उसी खुदावन ने सलीब पर चढ़कर मेरे लिए, आपके लिए इस गुनाह को ख़त्म कर दिया है। लेकिन गुनाह आज भी हमारे अंदर दबका बैठा है, जो हमें
کوئی نہ کوئی ہمارے کان میں، ہمارے دل میں، ہمارے روح بدن میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور جس سے ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، گناہ اگر میں اس کو بھاماورا استعمال کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر اس بات سے جس سے خداوند یسوع کو نفرت ہے وہ گناہ ہے۔ ہر وہ بات جس سے خداوند یسوع کو نفرت ہے وہ گناہ ہے۔ آج ہم اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں کہ کیا میں جو کام کرتا ہوں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہیں۔ اگر خدا کی مرضی کے مطابق ہیں تو پھر ہم ایماندار ہیں، راست باز ہیں، خدا کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ ان باتوں سے جن سے خدا ان کو نفرت ہے ہم اس پر تکبر کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں تو پھر ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اور جب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہ ہوں، جب تک ہم بپتسمہ نہ لیں، اس وقت تک گناہ جو ہے وہ ہماری سرشت میں دبکا بیٹھا ہے۔ میرے عزیزو، آسمان پر جب کوئی چیز نہیں تھی، نہ زمین تھا، نہ پرندے تھے، نہ کوئی انسان تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھا، تو اس وقت بھی حمد و ثنا ہوتی تھی۔ خدا نے 3-4 قسم کی مخلوقات بنائی، کیڑے بنائے، پرندے بنائے، مچھلیاں بنائی، یہ ساری مخلوق ہے اور خدا کی تخلیق ہے، اور ان میں انسان بنائے، اور فرشتوں کا ہمیں نہیں پتا کہ خدا نے بنائے ہیں یا پیدا کیے ہیں یا وہ کب سے ہے، لیکن ان کا ذکر کلام مقدس میں ملتا ہے۔ خدا کی پہلے انسان سے پہلے جو پہلی مخلوق تھی وہ بھی حمد و ثنا کرتی تھی، اور پھر جب خدا نے چھٹے دن میں آدم کو بنانے کا ارادہ کیا اور خدا نے تمام 5 دن میں تمام چیزیں بنا لی، اور چھٹے دن میں خدا نے آدم کو بنایا اور خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو پیدا کریں۔ میرے عزیزو، جب آؤ کی ہم بات کرتے ہیں، ہم کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک نہیں بلکہ ہم جمع کا لفظ ہے، وہ جمع کا لفظ ہے۔ اس لیے خدا نے، کیونکہ جب بھی کوئی اکیلا بات کرتا ہے تو اکیلی کی بات کرتا ہے، میں کرتا ہوں یا کوئی اور اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، اور ہم جب بولتے ہیں تو پھر جمع کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ خدا نے بھی آپ آؤ ہم آدم کو پیدا کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جب ابھی آدم اور حوا نہیں بنے ہوئے تھے، 6واں دن گزر رہا تھا، کیونکہ 7ویں دن خدا نے آرام کرنا تھا، اور 6 دن میں ہی سارا کام جو تخلیق کا کام تھا وہ کام خدا نے کرنا تھا۔ خدا نے جب یہ ارادہ کیا اپنا انسان کو پیدا کرنے کا، اس وقت ایک بگاڑ پیدا ہو گیا، اور وہ بگاڑ ہم کشف کی کتاب میں پڑھتے ہیں، یسایہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، اور یسایہ سوال کرتا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے، وہ کیوں کر آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا؟ جب ہم کشف کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ ہمیں ایک جنگ، ایک لڑائی نظر آتی ہے۔ اس لڑائی میں
مقرر فرشتہ تھا اس کی فوج اور وہ شکست کھا گئے اور خدا نے ان کو گندگی کی طرح زمین پر پٹک دیا اور وہ آج ہمارے درمیان ہیں اور ہمارے لوگوں کو خدا کے لوگوں کو خدا کے خون خریدوں کو وہ ہر طرح کی بدرو بن کر لوگوں کو تنگ کرتی ہے. کبھی بخار کی روح کبھی بخار کی بدرو آ جاتی ہے, کبھی کوئی رونے والی بدرو انسان کے اندر آ جاتی ہے, کبھی خارش کی بدرو آ جاتی ہے, کبھی کوئی اور قسم کی بدرو آ جاتی ہے, کبھی گانے سننے کی بدرو آ جاتی ہے, کبھی ناچ رنگ دیکھنے کی بدرو آ جاتی ہے, کبھی تاش کھیلنے کی بدرو آ جاتی ہے, اور کبھی جو ہے وہ شراب پینے کی سگریٹیں پینے کی بدرو آ جاتی ہے. میرے عزیزو, یہ ساری کی ساری بدرویں ہیں جو انسان کو چپٹے ہوئے ہیں اور وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے. خداوند یسوع اس لیے دنیا میں آئے, اس لیے دنیا میں آئے کہ وہ شیطان کے سارے کاموں کو مٹا دے, اور یسوع نے ان کاموں کو مٹانے کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا, اپنا خون بہایا, جس سے ہم آج لوگوں کو جس کی میری اور آپ کی شفا ان سے ہے. تو میرے عزیزو, ٹپ کرتے ہیں, لوگوں پر مسا مانگتے ہیں, لوگوں پر روح کا دگنا مانگتے ہیں, اور جب لوگ ہاتھ بڑھاتے ہیں تو لوگ شفا پاتے ہیں. ان ہاتھوں سے, خادمین کی ان ہاتھوں سے جو خداوند کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ خادم ہیں, چاہے وہ ایلڈر ہیں, چاہے وہ پاسٹر ہیں, چاہے وہ ڈیکن ہیں, چاہے وہ کسی بھی عہدہ کے اندر ہیں, چاہے وہ کلیسیا کا کیوں نہ فرد کیوں نہ ہو, جب وہ ہاتھ بڑھائے گا تو شفا پائے گا, انسان برکت پائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم خادمین کا ہی ٹھیکہ ہے کہ ہم ہی راسباز بنے, ہم ہی سب کچھ کریں, اور آپ لوگ سن کر اس کام سے دوسرے کام سے نکال دیں. میرے عزیزو, یہ خدا کی بات سے کہ وارث نہ ہوں گے. آج وقت ہے اپنی زندگی میں سوچیں کہ کیا میں گناہ کر رہی ہوں, کیا میں گناہ کر رہا ہوں, کیونکہ بدی جو ہے خدا کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی, بد کو خدا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. آسمان پر تکبر ہوا, اور جب تکبر ہوا تو وہ زمین پر گرا دیا گیا, اور اسی تکبر میں آج تک مسیح خداوند کے لوگوں کو وہ بھی اسی کی راہ پر چلتے ہیں. میرے عزیزو, بھائی قرآن نے پڑھا تھا کہ جو خدا سے ہیں وہ خدا کے حکم سے ہیں, اور وہ خدا کے ہیں, اور جو ابلیس سے ہیں, جو ابلیس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں, وہ ابلیس سے ہیں اور ابلیس کے ہیں. تو میرے عزیزو, وہ لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. صرف وارث وہ لوگ ہوں گے خدا کی بادشاہی میں, وہ لوگ جائیں گے جن کو گناہ سے نفرت ہے اور وہ خدا کی باتوں پر عمل کرتے ہیں, حمد و ثنا کرتے ہیں, خدا کے گھر میں آتے ہیں, ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر, ہر روز اپنے مذبح پر بیٹھ کر, جو انہوں نے اپنے اپنے گھر میں مقرر کیا ہوا ہے, چارپائی پہ کیا ہوا ہے, چیئر پر کیا ہے, نیچے بیٹھ کر عبادت کا اہتمام آپ نے کیا ہوا ہے, وہاں بیٹھ کر آپ دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کی سنتا ہے اور آپ کو جواب دیتا ہے, اور پھر آپ محبت کا پھل لاتے ہیں, تحمل کا پھل لاتے ہیں, امید کا پھل لاتے ہیں, اور صبر کا پھل لاتے ہیں, اور خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے غلطیوں کا خط پڑھوں تو اس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں یہ خدا کو ناپسند ہیں. غلطیوں کا خط ہے اس کا 5واں باب
اور اس کی 19ویں آیت ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ رتیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ 19ویں 20ویں اور 21ویں آیت تک کی میں تلاوت کروں گا، اس پہ ذرا غور کریں۔ لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ میرے عزیزو، یہ سوچنے کا لمحہ ہے، ہم سوچیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ ہم شیطان کے ہیں اور شیطان میں سے ہیں اور شیطان کے ہی حواری ہیں، اور بے شک آپ تکبر کریں، بے شک آپ غصہ کریں، بے شک آپ گالیاں نکالیں، بے شک آپ جو مرضی کریں، آپ اس وقت تک آپ نہیں ان باتوں کو چھوڑ سکتے جب تک آپ کو پاک ٹچ نہ کرے، جب تک آپ کو پاک چھو نہ لے۔ جب آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں گے، پھر وہی بات نئے سرے سے پیدا ہوں گے اور بپتسمہ لیں گے اور پھر خدا کی بادشاہی کے وارث ہو جائے گا۔ خدا آپ کو اس کام پر پڑھے جانے، سنے جانے پر اپنی برکت بخشے۔ آمین۔